बात करो। आप शर्मा साहब क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, आप फरमाएं। ऐसा लग रहा है मेरे लिविंग रूम में बैठे हुए हैं, पता है आपको? हाँ हाँ, भाई अब तो यही है ना, ऑडियो विजुअल, ऑडियो विजुअल। हलवा ऑफ द आई। यही आई के साथ यही फ्लर्टेशन। यही सोफा था ना जो पीछे मेरे है। हाँ इसी पे बैठ के हम डिस्कशन करते थे। जी 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 जी। वेरी तो नाइस, कैसे वेलकम। कैसे गुजर रहे हैं दिन रात आपके, क्या हो रहा है? बस भाई बैठे हैं, एक तो डिप्रेशन बहुत है कि भाई क्या दुनिया में हो रहा है, और कितनी मतलब लोग मर रहे हैं लाखों की तादाद में। और उसके साथ फिर ये भी है कि एक बड़ा नया एक्सपीरियंस हो रहा है कि जो जिंदगी की तलब है या जिंदगी की अहमियत, वैल्यू, उसके बारे में लोगों को बहुत ज्यादा एहसास हो रहा है, बहुत ज्यादा, कि भाई ये तो समथिंग वेरी प्रेशियस, वी हैव हम्म, टू होल्ड एंड प्रिजर्व और चेरिश करने का एक वो है। तो मुख्तलिफ चीजें चल रही हैं। अब वो एक वो जो होता है हम्म, फियर ऑफ केबन फियर, कि भाई वो हम्म। आप केबन में बहुत देर रहते हैं तो आपको वो भी चल रहा है। अब अमेरिका में देखें, वो पागल हो गए लोग, उन्होंने कहा भाई हमने तो बीच पे जाना है। उसने कहा इट्स माई लाइफ, दिस इज गॉड्स हैंड्स, नॉट सही इन बात, योर हैंड्स। सही और बात। वो ऐसे भी ख्यालात हैं। तो इंसान का जो है ना वो दिमाग कहीं भी कहीं फिर सकता है, वो उसमें हजारों पॉसिबिलिटीज हैं। वेरी नाइस। मैं आपसे पूछना ये चाह रहा था कि आप तो अब तक जबरदस्त जितनी भी नशिस्तें हमारी हुई आपसे, तो आपने बहुत अच्छी अच्छी गजलें सुनाई हमको। हम्म। और इस वाक़े ने आपको ऐसा क्या मोटिवेट किया कि आपने इतनी ज़बरदस्त नज़्म लिख दी? देखो, मैं बहुत सी नज़में मैंने लिखी हुई हैं अपने जमाने में। पिछले कुछ सालों से मैंने गजलें लिखी थी। और असल में जब इंस्पिरेशन होती है किसी चीज के बारे में, आप फील करते हैं या आपको महसूस होता है आपको कि भाई आपके अंदर कोई इंस्पिरेशन आई है, तो वो फिर खुद ही अपना रास्ता तलाश कर लेती है। अब जाहिर है गालिब होता तो वो सिर्फ एक मिसरे में ये बात कह देता, डरता हूं सग गजीदा, वो जिस तरह उनका शेर है, क्या है, सग पानी से सग गजीदा डरे जिस तरह असद, हुँ, हुँ, हुँ। पानी से सग गजीदा डरे जिस तरह असद, राइट। डरता हूं आईने से कि मर्दम गजीदा हूं। मरदम गज़ीदा, वाह! वाह! तो वो उनका कमाल है, वो तो बहुत बड़ा शायर है भाई। लेकिन ये है कि जो फॉर्म्स होती हैं, आप समझें कि एक चश्मा है हुँ, जो जेर जमीन सर पटकता रहता है हुँ, कि भाई मुझे कोई ऐसी जमीन मिल जाए, कोई सॉफ्ट सरफेस कि जिससे मैं फूट जाऊं। तो वो हिजान जो होता है आपके अंदर, जो इंस्पिरेशनल, वो अपनी तलाश करता रहता है, और जहां उसे फॉर्म मिलती है वो उसको उसमें एक्सप्रेस कर लेता है। तो ये बाकी बातें बताइए, क्राफ्ट आपको की। आपको मौसीकी से भी बड़ा लगाव है। हाँ हाँ तो इस बिल्कुल, हवाले से बहुत। मैं एक सवाल आपसे पूछना ये चाह रहा हूँ कि आप ये बताइए, जैसे अब राग देस है या मालकोस है या कोई और राग है, उसके लिए आदमी इंस्ट्रूमेंट सेलेक्ट करता है कि भाई ये बांसुरी पे अच्छा लगेगा कि ये सितार पे अच्छा लगेगा। तो क्या ऐसे ही कोई शायर के दिमाग में भी होता है कि ये बात मैं नज़्म में कहूँगा तो ज़्यादा मौसर होगी और इसके लिए गज़ल का पैराया ठीक नहीं है? नहीं, मेरा ख्याल है कि म्यूजिक की यहाँ थोड़ी सी जरा मसला है हुँ, कि अब वलायत खान साहब हैं, हुँ, वो गाना गाते थे लेकिन उन्होंने गाना छोड़ दिया, और हुँ, वो सितार में, अब वो सितार में उन्होंने गायकी की, कि उनके सितार के बारे में कहते हैं कि हुँ, वो गायकी की सितार है यानी। हुँ, तो बात यह है कि वो जो शायर या म्यूजिकल मौसीकार का जो लगाव है किसी फॉर्म के साथ,
یا کسی صنف کے ساتھ، وہی اس کو میں کمال پیدا کرتا ہے. وہ اکثر ڈیسائیڈ بھی نہیں کر سکتا. ولایت خان صاحب ڈیسائیڈ نہیں انہوں نے کیا، وہ ستار نے ان کو کھینچ لیا ہے، کیونکہ وہ اس میڈیم میں ان کو ایکسپریشن مل رہا تھا زیادہ وہ ایکسپریس کرنا ہو رہے تھے. تو اس لیے انہوں نے، حالانکہ ان کے بیٹے گانا گاتے ہیں مگر وہ کہتے ہیں میں گویا نہیں ہوں، مگر ان کو شوق ہے گانا گانے کا. ایک ایسی بات ہے، فارمز اور یہ جو حیتیں ہوتی ہیں اس میں فرق بھی ہے تھوڑا سا، کہ غزل جو ہے نا وہ ایک صنف بھی ہے، وہ صرف حیت نہیں ہے کہ آپ نے قافیہ ردیف جوڑ لیا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے غزل کہہ دی. غزل ایک صنف ہے، اس میں خاص قسم کے موضوعات، خاص قسم کی ٹون، خاص قسم کا یعنی ایک مزاج اس کی ایک آب و ہوا ایک مختلف ہے، اور اس کے اشتہارے جو ہیں وہ، اور نظم جو ہے وہ چونکہ ایک خاص طور پہ یہ جو بلینک ورس ہے یا فری ورس ہے، یہ تو ایک 20th سینچری یعنی کہ وہ پوسٹ انڈسٹریل ریولوشن کے بعد جو ایک ڈیولپمنٹ ہوئی، اور شاعر نے دیکھا کہ بھائی چیزیں جو ہیں فریگمنٹڈ ہو گئی ہیں، اور وہ اس طرح نہیں، ایک تسلسل ان کا ویسے نہیں ہوتا جیسے کہ عام چیزوں میں ہوتا ہے. تو اس نے پھر اپنی فارم ایک تلاش کی، اور وہ پہلے بلینک ورس تھی، پھر فری ورس ہو گئی. لیکن ہمارے ہاں تو بلینک ورس کو ہی وہ ہم آزاد نظم کہتے ہیں، جبکہ آزاد نظم اور بلینک ورس میں فرق ہے کہ ایک نظم معرہ ہے اور ایک نظم آزاد ہے. یعنی ایک ورس لبر ہے جسے فرانسیسی سے آئی، اور ایک نظم معرہ جس میں کہ قافیہ ردیف ضروری نہیں ہے لیکن اس کی بحر ضروری ہے. تو یہ جو آپ نے نظم لکھی یہ فری ورس میں ہے کہ نہیں؟ یہ تو نظم معرہ بلینک ورس ہے. بلینک ورس ہے، وہ بلینک ورس ہے. میں فری ورس جو ہے وہ میں نے بہت کم لکھا. ویسے لوگ اسے نثری نظم کہتے ہیں، وہ غلطی سے. نثری نظم میں ایک اور چیز ہے جو ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ جو فری ورس ہے یہی نثری نظم ہے، کیونکہ فری ورس میں بحر ضروری نہیں ہے. یہ سب ٹولز ہیں نا شاعر کے پاس، یہ سب حیتیں ہیں، سب کینوس ہیں، مختلف قسم کے کلرز ہیں، پینٹس ہیں. تو کیا موضوع طے کراتا ہے کہ یہ آپ کس صنف کو اس وقت لے کے اس کو بہتر ایکسپریس کر پائیں گے؟ دیکھیں یہ شاعر کی ریاضت پہ ہوتا ہے کہ شاعر جو ہے وہ کتنے سروں کو جانتا ہے، کتنے میڈیمز کو سمجھتا ہے، کتنی فارمز کو وہ دیکھ سکتا ہے. اسی لیے تو وہ کر سکتا ہے کہ جب وہ چشمہ گزر رہا ہوتا ہے اور وہ پڑک رہا ہوتا ہے سر اپنا، تو وہ آگے بہت سی زمینیں، بہت سی وہ سافٹ چیزیں رکھی جا سکتی ہیں. مطلب شاعر جو ہے اگر وہ جانتا ہے کہ یہ اس طرح ہے اور اس کا ہجان اتنا ہے کہ یوں ہے اور یہ کیسے ہوگا، وہ انکانشیسلی جانتا ہے، وہ کانشیسلی نہیں جانتا کہ بھائی وہ باقاعدہ سوچے نہیں یہ نظم ٹھیک رہے گی، یہ غزل ٹھیک. وہ اس کی ریاضت اتنی ہے کہ اس کو یعنی الہام ہوتا ہے، یعنی کہ وہ ایک انٹیوشن میں بدل جاتی ہے چیز کہ وہ کیسے اس کا ایکسپریشن ہوگا. صحیح. نظم میں جو ہے وہ ایک کچھ خیال بندی ہے، یعنی کہ کچھ چیز انفولڈ ہوتی ہے. تواتر. ہاں، وہ ایک تواتر نہیں ہے، وہ تواتر تو غزل میں زیادہ ہوتا ہے کیونکہ اس میں ردیف ہوتا ہے. اچھا. یعنی اس میں ایک تسلسل ہوتا ہے، لیکن وہ ضروری نہیں کہ وہ بہت آبویس قسم کا تسلسل ہو. وہ بڑا لیئرز ہوتی ہیں اس میں اس تسلسل کی، لیکن بات پوری کہی جا سکتی ہے نظم میں، ہے نا؟ وہ گرو کرتی ہے، اس طرح کر کے گرو کرتی ہے. جبکہ غزل جو ہے اس کا ایک شعر جو ہوتا ہے وہی ایک پوری کائنات ہوتا ہے، یعنی کہ پورا اس میں ایک چیز ہوتی ہے، پوری کوئی خیال بندی یا کچھ مضمون یا جو بھی آپ کہہ لیں، اور ایکسپیرینس ایک، اور پھر وہ
वैसा तसलसल नहीं है उसमें. मतलब अभी वो शायर कह रहा था कि जी भाई बिल्कुल कुछ बहार आई है, वो दूसरी तरफ वो कहता है कि भाई खजां की बात कर लेता है, तीसरी तरफ वो कुछ कर लेता है. तो वो नॉन लीनियर है, यानी गजल जो है उसका वो एक एम्बियंस क्रिएट करती है. पूरी गजल एक मूड क्रिएट करेगी, लेकिन उसके अशार जो हैं वो उस तरह की चेन नहीं है, कॉज एंड इफेक्ट, और उसकी जो तसलसल उस नज्म तरह जो नज्म लीनियर. बिल्कुल. तो और आपकी इसलिए मैं जो ओवरवेलमिंग थीम है वो ये है कि हमने चूंकि नेचर की डिसरिस्पेक्ट की, उसको ख्याल नहीं रखा, तो उसने रिवेंज लिया कोरोना की शक्ल में. और शायद ये हर 100 साल बाद इसी तरह से होता है. और उसमें बहुत सारे आपने हवाले दिए, तारीख से भी और हमारी माइथोलॉजी से भी और मजहब से भी. तो डिड आई गेट इट राइट? ऐसा ही है? नहीं, वो तो आपने जिस तरह पढ़ी है और वो बहुत अच्छा आपने जो रिसीव किया उसको, और बहुत सी चीजें ट्रिगर ऑफ करती हैं. असल में शायरी जो होती है वो एक वन डायमेंशनल नहीं होती, यानी कि उसके अंदर बहुत सी लेयर्स होती हैं. एक लफ्ज या एक मिसरा जो है वो आपके अंदर एक इज्तमाई हाफजा या एक तहजीबी पूरा लाशऊर जो है वो जगा सकता है. ठीक है. और वो जरूरी नहीं कि वो उस तरह लिखा जाए कि भाई ये वाकया हुआ था या ये हुआ था. वो एक इशारा है, और वो इशारा जो होता है वो आपको ट्रिगर ऑफ कर देता है आपकी बहुत सी चीजों को, आपकी माइथोलॉजी की, आपको आपका तहजीबी जो हाफजा है, जो यादाश्त चली आ रही है, वो कहानियों में, फेबल्स में, जिसे तलमीह कहते हैं यानी हमारी उर्दू शायरी में, तो उसकी तरफ अगर इशारा होता है तो वो हमें अनकॉन्शियसली हमें वो महसूस होती है चीजें. तो मैंने बातें की हैं इस तरह की, जिस तरह वो एक वो नमरूद का हवाला, उसमें मच्छर बराबर नहीं, पानी की. शुरू से चले ना जरा. तो पहले पहले मुझे ये बताएं कि वो यूसुफ और फाख्ता का कौन सा किस्सा है जिसका जिक्र शुरू में आता है? वो तो बड़ी मशहूर कहानी है हजरत यूसुफ की. वैसे वैसी कहानी पंजाब में भी है, पूरन की कहानी. लेकिन ये हजरत यूसुफ की तरफ इशारा है कि जहां उनके जो सुतेले भाई थे उन्होंने उनको कुएं में फेंक दिया था और खबर नहीं थी उनकी कि कहाँ है वो, क्या हुआ उनके साथ. तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, वो जो फाख्ता होती है वो बोलती है कुगू कू यूसुफ खू. तो वो एक किस्म का वार्निंग दे, वो इन्फॉर्म कर रही है, खबर दे रही है कि भाई यूसुफ को कुएं में फेंक दिया गया है. वो सुनाना चाहती है, बताना चाहती है, तो लेकिन कोई सुनता आप नहीं भी कुछ सुनाना चाहते हैं इस है. नाते में. दिस इज योर आल्सो कॉल दैट हाँ, यू वांट टू टेल. भाई हम बताना चाह रहे हैं, खबर देना चाह रहे हैं कि ये चीजें इस तरह हो रही हैं, देखो यूसुफ को वहां फेंक दिया गया है यानी. तो वो उस सेंस में है. और फिर वो नेचर का है कि भाई बादल कैसे कहता है और वो कैसे कहता है, और वो फूल क्या कहते हैं कि भाई वो खुशबू की सफ को बिछाया और कहा पता नहीं हम तुम्हें पता नहीं क्या रंगों की बानी सिखाते हैं. तो वो ये जो बानी का लफ्ज है, ये तो क्या, कौन सा लफ्ज? बानी बानी का जो लफ्ज है ये आ, मैंने तो पहली दफा पढ़ा किसी शायरी में. ये वो सिखों की वो सन्फ है जिसके अंदर वो शायरी करते हैं. क्या करते हैं? शायरी करते हैं. देखो, बानी का मतलब गुफ्तगू भी है, जबान भी है, स्टोरी टेलिंग भी है, शायरी भी है. और मैंने तो इसलिए इस्तेमाल किया कि वो जबान जो है ना वो एक इम्पर्सनल सा लफ्ज है. कभी हम रंगों की जबान सिखाते हैं. बानी में जो है वो एक मिस्टिकल सेंस है. एक क्योंकि गुरु नानक की बानी, उसकी बानी, मतलब बानी में एक सूफियाना रंग है. और इसलिए मैंने वो सफ का लफ्ज इस्तेमाल किया
کہ صف جو ہوتی ہے اس پہ وہ بچھائی جاتی ہے اور اس پہ لوگ بیٹھتے ہیں اور وہ ایک اسپرچل سی ان کی گیدرنگ ہے. تو اس لیے میں نے وہ بانی اور صف کا لفظ استعمال کیا. یعنی کہ زبان بھی کہا جا سکتا تھا کہ رنگوں کی زبان سکھاتے ہیں، یا صف کی بجائے کچھ بھی کہا جا سکتا تھا کہ بھئی خوشبو کا کوئی بھی آنچل بچھا دیتے ہیں یا دامن بچھا دیتے ہیں. لفظوں کے اس کے بعد ماؤں نے کاجل کے کونے اٹھا کے دعائیں کی ہیں، وہ تو بہت ہی خوبصورت. وہاں سے وہ ہوتا ہے، وہ ڈیٹیل ہے کہ آپ وہ چھوٹی سی ایک ڈیٹیل دیتے ہیں بس، جس سے وہ آپ کو امیج آ جاتا ہے کہ وہ جس طرح وہ کونے اٹھاتی ہیں، یعنی کہ وہ اس طرح دعا کرتی ہیں. تو اگر وہ چادر اٹھا کر تو مزہ نہیں آتا، وہ بات نہیں تھی اس میں. تو اس لیے اس کو کہ چادر کے کونے اٹھا کر، اور پھر وہ کونوں میں ایک خاص نزاکت اور ایک خاص ڈیلیکیسی اور ایک بڑی ڈیٹیل ہے کہ بھئی اٹینشن ڈیٹیل ہے بہت، مطلب کہ اس میں ایک پورا اس کے یعنی کہ کتنے ایک تمام سے اور کتنے مطلب تمام ہے، محبت ہے، کنسرن ہے، کنسرن بالکل کہ بڑی احتیاط سے، بہت محبت سے، بہت اس سے کہا کہ بھائی کونے اٹھائے، روکنے کی کوشش کی، دعائیں دی. اور اس کے بعد یہ خانہ بدوشوں، صحرا کے خانہ بدوشوں نے دریا کے ساحل پہ مٹی کے پیالے بناتے ہوئے، یہ کون سے صحرا کے کون سے خانہ بدوشوں کا ذکر؟ جو میں دیکھو ایک ہوتا ہے کہ آپ وہ ایک اخباری بیان دے دیتے ہیں کہ دیکھیے بلوچستان میں یہ ہو رہا ہے جی، وہ دریائے سندھ کے کنارے یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے. تو وہ ویسی بات نہیں ہے. یہ تو کوئی بھی مطلب کسی بھی صحرا میں، دنیا کے کسی صحرا میں، کسی بھی جپسی کلچر میں، یا کوئی بھی پوٹری جو بنانے ہاتھوں سے جو چیزیں بناتے ہیں ان کی طرف اشارہ ہے. یعنی یہ کوئی اسپیسیفک وہ نہیں ہے. ایک کلچر فری بھی استعارے ہوتے ہیں نا، کہ وہ آپ ریلیٹ کر جاتے ہیں کہ کہیں بھی صحرا ہو سکتا ہے، کہیں بھی لوگ خانہ بدوش ہو سکتے ہیں، لیکن کہیں ڈیفینیٹ ہیں وہاں چیزیں. جیسے جولان کی جو چوٹیوں سے پکارا تو وہ کچھ ڈیفینیٹ ہے. ہاں، جولان کی چوٹیوں سے وادی کا لفظ استعمال کیا، وادی کے محکوم لوگوں نے فریاد کی. وادی مطلب کشمیر کی وادی ہے، وادی وادی. اور پھر ہاتھی کے پاؤں تلے رینگتی چونٹیوں نے. ہاں، وہ بھی ایک امیج ہے نا، جس سے کہ ہم پھر ساری چیزیں سمیٹی جاتی ہیں اس میں کہ دیکھو ہمارے اوپر تو ہاتھی کا پاؤں آ رہا ہے، اور انہوں نے خبردار کیا کہ سوچ لو، مطلب دیکھ لو، وارننگ دی. کیونکہ اور وہ جو ایک ماڈرن ورلڈ کی ہیسٹ اور وہ ویلتھ امیسنگ مینیا، اور وہ جو ایک obsession چیزوں کے ساتھ، اشیاء کے ساتھ، ہوس، وہ سارا، اور کنٹرول اور طاقت کا گھمنڈ اور تکبر، اس کے سامنے ایک چیونٹی کا ہونا ایک بڑی، یعنی کہ ایک ریئلائزیشن کی بات ہے کہ بھئی یہ دیکھو یہ کیا ہو رہا ہے. تو اس سینس میں یہ امیجری استعمال. پھر آگے چل کے آپ نوید بھی دے رہے ہیں کہ باہر آنے والی ہے اور صبح نکلنے والی ہے. اور نہیں، میں نے کہا کہ آنے والی ہے. اب یہ دیکھو کہ میں نے کہا کہ بھئی اگر کوئی نئی بہار جب آئی تو وہ پھر ریئلائزیشن ہے، یعنی ریٹرن ٹو لائف. جس طرح ایک بہت بڑی ٹریجڈی ہو جاتی ہے اور اس کے بعد آدمی ریئلائز کرتا ہے کہ بھئی اس کو احساس ہوتا ہے کہ بھئی جس طرح میں نے شروع میں کہا کہ بھئی لائف کی اہمیت، اس کی قدر، اس سے عشق زندگی سے، وہ انسان کو سمجھ میں آیا کہ یہ تو بہت قیمتی چیز ہے، اور میں نے کہاں ضائع کیے جا رہا ہوں. یہ سیل فونز پہ ادھر یہ وہ وہاں بہت سارے، اس میں ضائع کیا جا رہا ہوں اپنے آپ کو. ایک روٹین اس میں چل رہا ہوں.
پھر وہ نہیں سیلاب کی ایک پازیٹیوٹی بھی ہے نا کہ گزر جانے کے بعد زمین زرخیز بھی ہو جاتی. ہاں نہیں زمین تو پھر assertion تو ہوتی ہے نا کہ بھائی وہ ایک رینیول دیر از اے رینیول ان دا سینس. اب وہ آگے ہو یا نہ ہو ریئلائزیشن، لیکن اس میں ایک 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 نئی طے تو بن گئی نا، ایک نئی ایڈیشن ہو گئی ہیومن کانشیسنیس میں کہ بھی یوں بھی ہو سکتی ہیں چیزیں، ایسے بھی ہو سکتا ہے. یعنی سوچنے کی ایک اور ڈائمینشن اسے مل گئی، ایڈ ہو گئی وہ چیزیں ہماری زندگی میں، جو کہ بہت اہم ہے ایٹ دا سیم ٹائم. تو آپ کو لگتا ہے ان ساری تبدیلیوں میں کوئی پرماننسی کا ایلیمنٹ بھی ہے، یا یہ سب ٹیمپرریلی ہم پہ اثر انداز ہوں گی اور اس کے بعد ہم وہیں ویسے ہی ڈھیٹ کے ڈھیٹ واپس اسی جگہ پہنچ جائیں گے جہاں پہلے تھے؟ میں کوئی نجومی نہیں ہوں نہ کوئی فیوچرسٹ ہوں. میں نے تو اپنا ایک امپریشن دیا ہے، جسٹ لائک این امپریشن. لیکن جو پچھلی تاریخیں ہیں ان سے یہی پتا چلتا ہے کہ وہ کچھ لوگ جو ہیں اس دنیا کو جہنم بنانا چاہتے ہیں اور کچھ لوگ اسے جنت بنانا چاہتے ہیں. تو وہ جہنمی جو ہیں وہ تو شاید کبھی بھی نہ سیکھیں کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے، وہ تو شاید کبھی نہ انہیں سمجھ میں آئی یہ بات. باقی جو ہیں وہ جو اس دنیا میں انسانیت کے لیے اور خوبصورتی کے لیے جدوجہد کرتے ہیں، ان کے لیے ایک بہت بڑی ایک بیوٹیفل مطلب ایک بات ہو سکتی ہے، اور وہ کرتے رہیں گے. وہ کیونکہ ان کی زندگی یہ ہے، مطلب وہ ان کی وجہ سے ہی تو دنیا سروائیو کر رہی، ورنہ تو یہ کب کی انہوں نے تباہ کر دینی تھی بہت پرانی. تو یہ ان لوگوں کی وجہ سے، رائٹر سے، میوزیشین سے، خوبصورت لوگ، جمالیات. یعنی اب دیکھو کہ انسان کا خوبصورت ترین چہرہ ہمیں کس میں نظر آتا؟ پالیٹکس میں، اس میں، اکنامکس میں، سائنس میں، کس میں نظر آتا؟ وہ صرف آرٹ میں نظر آتا. جو خوبصورت انسان کا جو خوبصورت ترین چہرہ ہے وہ وہاں سے ایمرج ہوتا ہے، باقی تو کہیں نظر نہیں آتا. ایک دفعہ آپ نے کہا بھی تھا کسی گفتگو کے دوران کہ زندگی میں حقیقت جو ہے وہ آرٹ ہی ہے، باقی سب ابسرڈیٹی ہے. ہاں آرٹ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، باقی تو ابسرڈیٹی ہے. باقی تو ایسے ہی تماشا ہے. آرٹ جو ہے وہی تو ہے جو سروائیو کراتا ہے آپ کو، یا آپ کو اس سارے چکر سے نکالتا ہے، یعنی کہ وہ ٹرانسینڈ کر جاتا ہے. ورنہ تو ساری زندگی اپوزیشنل اس میں گزر جاتی ہے نا. وہ ایک فلم تھی بہت پرانی، بچپن میں دیکھی تھی، اس میں ظریف ہمارے کمیڈین ہوتے تھے. منور ظریف؟ نہیں ان کے والد جو اصلی ظریف تھے، ان کے والد ظریف صاحب. اوکے. وہ چودھری بنا ہوا ہے ظریف صاحب جو ہے، اور وہ چودھری آ رہا ہے اور وہ فیصلے کیے جا رہا ہے محلے میں. تو ایک بندہ کہتا ہے جی میں یہ ڈھیری بناتا ہوں اور یہ دوسرا بندہ ڈھیری اڑا دیتا ہے، تو فیصلہ کریں. تو ظریف نے فیصلہ یہ کیا کہ دیکھ تو ڈھیری بناتا جا اور تو ڈھیری ڈالتا جا. یہ ہوتا ہے، کوئی ڈھیری بناتا ہے دوسرا آگے توڑ دیتا ہے، پھر وہ ڈھیری بناتا ہے، پھر وہ یہ چلتا رہتا ہے کہ کوئی کنسٹرکٹ ہوتی ہے چیز، پھر وہ ڈسٹرائے ہوتی ہے، پھر وہ کنسٹرکٹ ہوتی ہے. تو وہ ابھی بھی انہیں تھوڑا سمجھ آنی چاہیے کہ یہ للی پوٹین ورلڈ ہے، یعنی کہ جو للی پٹس وہ گلیور کے اوپر جو چھوٹی چھوٹی اپنی بناتے ہیں محلات اور بڑے بڑے یعنی کہ پلازے اور چھوڑی بنایا انہوں نے، تو کروٹ ہی لیتا نا پھر وہ گلیور جو ہے، اور وہ سب کچھ تباہ ہو جاتا ہے. تو ابھی بھی یہی ہوا، ساری ٹیکنالوجی، سارا وہ نو ہاؤ، سب کچھ، سارا ہیومن ایوولوشن وہ ان کوشچن ہو کہ بھئی یہ کیا ہیومن ایوولوشن کہ آپ کو ایک قطرے، ایک مچھر برابر قطرے پہ آپ ہیلپ لیس ہو گئے.
تو کہاں گیا ارتقا انسان کا؟ نہیں بہت ایوولوشن چیلنج ہوا نا، مطلب صرف سائنس، ٹیکنالوجی، میڈیسن، جتنی بھی ترقی تھی وہ سب چیلنج ہوئی ہے. لیکن فلاسافیکل کوشچن جو میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ ایک زندگی آپ نے گزاری اب تک کی، ہاں گزار رہے ہیں، گزار رہے ہیں، بہت سی گزاری ہے ویسے. بہت سی گزاری ہیں. تو کوئی ٹیک ہوم کیا ہے؟ مطلب یہ کیا ہے سب، مقصد کیا ہے اس زندگی کا؟ یہ تو بڑا غلط سوال کر رہے ہو. میں کوئی وہ نہیں ہوں، مجھے کچھ پتا نہیں ہے. دیکھو زندگی وہی ہے جس طرح آپ اسے لینا چاہتے ہیں. یہ کوئی اس میں کوئی فارمولا نہیں ہے. انسان جو ہے وہ دیکھتا ہے، خود ایکسپیرینس کرتا ہے، مشاہدہ کرتا ہے، پڑھتا لکھتا ہے، جو بھی کرتا ہے، اور وہ پھر خود ہی کچھ اس کی فارمیشن، اس کی میننگ تلاش کر لیتا ہے اپنے انداز سے. ورنہ تو ہوتا تو یہ بالکل اوپن ہے، یعنی ایک ایبسرڈٹی ہے، اس میں کوئی میننگ نہیں. لیکن وہ پھر کنیکٹ کرتا ہے چیزوں کو، کچھ حساب کتاب لگاتا ہے، کچھ اپنے تجربات کو دیکھتا ہے، اور پھر وہ ایک اپنی میننگ کریٹ کرتا ہے. اور وہ زندگی میں اس کا مقصد ہی یہ بن جاتا ہے کہ وہ اس ساری زندگی، بے معنی زندگی کو میں کوئی میننگ تلاش کر سکے. تو ہر آدمی اپنے اپنے میننگز تلاش کرتا ہے. اور اسی طرح تو فلاسفرز اور سائنٹسٹ، یہ سارے لوگ جو ہیں یہ آخر اس کو میننگ کی تلاش میں ہے کہ بھئی جو ایبسرڈٹی ہے، بے معنویت ہے، اس میں کوئی سٹرکچر، کوئی پیٹرن، کوئی میننگ ہم تلاش کر سکیں. کورونا نے یہ سب بھی ایک آئینے کی صورت میں سامنے لا کے کھڑا کر دیا نا، کہ اتنی میننگ لیس ہو گئی ہے زندگی. 2000 کے قریب لوگ امریکہ میں روز مر رہے ہیں. ہاں، اور وہ بیچارے غریب جو لوگ ہیں، عام بندے جو، وہ کہاں سے، وہ کہتے ہیں ہم تو روز مرتے ہیں. بھائی تم ہمیں کیا مرنے کی بات ہے؟ ہم نے تو، ہم کاروبار نہیں کریں گے، کچھ نہیں بیچیں گے، نہیں تو بچوں کو کیسے کھانا وانا کیا کریں؟ تو اس میں پھر یہ بھی دیکھو نا کہ جو اسٹیٹ کی ساری ہپوکریسی اور جو اسٹیٹ کی جو ساری مکر اور اس کی جو فریب ہیں وہ بھی ایکسپوز ہو جاتے ہیں. ان کی جو پالیٹکس، اور جس طرح وہ پالیٹیشنز اس ساری چیز کو استعمال کرتے ہیں اپنی اس کے لیے، اپنے سارے جو بھی انہوں نے سوچا ہوتا ہے کہ بھائی ہم نے یہ اچیو کرنا ہے، ہم انسانوں کو یوں کرنا ہے. اور وہ کوئی کہہ رہا، وہ کچھ میں دیکھ رہا تھا وہ G5 کے کیا ہوتی ہے وہ، جس سے کہ وہ ایوری باڈی ول بی کنٹرولڈ. بتاؤ رضوان صاحب کیا کر رہے ہیں اس وقت؟ یا بیمار ہیں یا کیا ہے؟ مطلب کنٹرول اور سرویلنس، پولیسنگ دا ورلڈ. تو ان کے لیے پاور یہ بہت بڑی ایک پاسبلٹی ہے کہ بھئی وہ they can become omnipresent like God, کہ بھئی they can see everything. پہلے بھی دیکھ رہے ہیں، big brother is watching. چلیں پھر سلسلہ جاری رکھتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو، تھینک یو. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. بالکل.